अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहाँ से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो है मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स। ये इंडेक्स हलाल है, शरिया कॉम्प्लाइंट है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवालात थे कि शरिया कॉम्प्लाइंट इंडेक्स को पहले कवर कर लें और फिर हम बाकी तमाम इंडेक्स जो कह लें कि कन्वेंशनल इंडेक्स हैं उनके ऊपर भी बनाएंगे कि उनमें कौन से स्टॉक्स शामिल हैं, और फिर आखिर में देखेंगे कि किस इंडेक्स के अंदर सबसे अच्छी कंपनीज हैं, जो आप खुद मुझे कमेंट्स में मेंशन करेंगे कि आपको कौन सा इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हमने अब तक KSE 100 की बात करी, KMI 30 की बात करी, KMI ऑल की बात करी, और इसके अलावा हमने PSX Div 20 की बात करी, और आज हम जिस इंडेक्स की बात करने वाले हैं वो है मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इंडेक्स है क्या क्या कुछ इसमें हम आज देखने वाले हैं। तो मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स, जिसे आप MPI या MZNPI भी कहते हैं, ये पाकिस्तान का एक इस्लामिक शरिया बेस्ड इंडेक्स है। ये इंडेक्स जो है वो PSX और मीज़ान बैंक ने मिलकर बनाया है। इसका जो मकसद है वो कुछ पर्टिकुलर कह लें कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये हैं कि सिर्फ हलाल और शरिया कॉम्प्लाइंट कंपनीज़ को ही इंक्लूड किया जाए, जिनका बिजनेस भी हलाल हो और जिनकी फाइनेंशियल स्क्रीनिंग भी इस्लामिक रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करती हों। अब ये जो इंडेक्स है, MPI भी आप इसको कह सकते हैं, यानी कि जो मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स है, ये टॉप हलाल कंपनीज़ का जो बेंचमार्क है, इसे ये समझा जाता है। और ये जो है पाकिस्तान के बेहतरीन इस्लामिक स्टॉक्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये देखा जाए तो KMI 30 के कंपेयर में इसने अपने रिटर्न्स दिए हैं पिछले 3 से 5 साल के अंदर। अब अगर हम इसका मकसद देखें तो वो क्या हो सकता है, तो मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स बनाने के मेजर रीजंस क्या थे। तो एक तो यही आ जाता है कि ये मुस्लिम इन्वेस्टर्स को हलाल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स और ETFs को भी एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क बन जाता है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी इस तरह इस इंडेक्स को फॉलो करते हुए अपनी कंपनीज जो हैं वो ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो ETFs हैं उसमें भी आपको इस जितने भी इस्लामिक टोटल 8 ETF मौजूद हैं, और उसमें से 2 जो हैं वो इस्लामिक ETF हैं, तो वो ETF भी जो हैं उसमें भी आपको इस इंडेक्स के अंदर मौजूद कंपनीज दिखाई देंगी। जब हम ETF पे आएंगे तो हम देखेंगे कि ETF में अंदर किस ETF में कौन से इंडेक्स से कंपनीज ज़्यादा शामिल हैं, और उनको किस तरीके से फिर उसके अंदर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर प्लान करना चाहिए। अब अगर हम देखें जो इन्वेस्टर सेफ, लो डेट और हाई क्वालिटी स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं, ये इंडेक्स उनके लिए है। यानी कि जिन कंपनीज ने कम उधार लिए हुए हों, जो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर डैमेज ना हो और आपको बेहतरीन रिटर्न्स दें, आपके कैपिटल अमाउंट को ना गिराएं, ये इंडेक्स उन लोगों के लिए बेहतरीन समझा जाता है। इसी तरह ये इस्लामिक फाइनेंस कल्चर को जो है वो प्रमोट करता है। तो मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स जो है वो जगह है जहां आपको क्लीन और स्टेबल किस्म की हलाल कंपनीज मिल जाती हैं। अब बहुत सारे लोगों के ना कुछ सवालात होते हैं। इससे पहले कि मैं आगे चलूं कि ये स्क्रीनिंग किस तरीके से होती है इनकी, हमें ये देखना होगा। जब भी हम इंडेक्स की बात करते हैं तो बाज़ लोगों को लगता है कि आप पूरा का पूरा इंडेक्स खरीदेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप किसी पर्टिकुलर एक बटन दबाएंगे और वो इंडेक्स आपका हो जाएगा। होता ये है कि आपको जो है PSX ने ये इंडेक्स बता दिए हैं, इनको मुख्तलिफ पैरामीटर्स की बुनियाद पर बनाया गया है। इनके हवाले से हमने बहुत सारी इनकी जो डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं उनको हमने प्रीवियसली पढ़ा कि किस तरीके से ये इंडेक्स बनाए जाते हैं। इनकी स्क्रीनिंग के ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, तो आज मैं उस तरफ ज़्यादा कह लें कि इंक्लाइंड नहीं रहूँगी, ताकि हम इसको शॉर्टली उस वे में बेहतरीन तरीके से कवर कर सकें। तो
ہوتا کیا ہے کہ یہ جو تمام انڈیکس بنائے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سے رولز کے اکارڈنگلی کون سی کمپنیز بہتر پرفارم کر رہی ہیں، کون سا بینک یا کون سی کہہ لیں کہ کہہ سکتے ہیں آپ کے انویسٹمنٹ ایجنسی جو ہے وہ کس کو پریفر کر رہی ہے، کن کمپنیز کو، اس کے تھرو پھر آپ کے پاس ایک انڈیکس ویٹیج ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کا بھی ذکر کریں گے کہ وہ انڈیکس ویٹیج کیا ہوتی ہے اور اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ پھر آپ کو ان کمپنیز کو اپنی کیپٹل اماؤنٹ کے حساب سے بائی کر سکتے ہیں، یعنی اس انڈیکس میں جو کمپنیز موجود ہوں گی آپ ان کو مینولی جا کر اس پرٹیکولر کمپنی پہ ٹیپ کریں گے۔ آپ نے اگر 10,000 انویسٹ کرنے، 20,000 کرنے، 40,000 کرنے، تو آپ اس کی وہ پرسنٹیج جو آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ خریدیں گے۔ پھر اسی طرح آپ اس انڈیکس میں دیکھیں گے کہ دوسری کمپنی کون سی ہے، پھر آپ سٹاک میں جائیں گے اور اس سٹاک کو سرچ کر کے بائی کریں گے۔ تھرڈ کمپنی آ کر دیکھیں گے اس انڈیکس کے اندر، جائیں گے اور پرچیز کر لیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کسی بھی انڈیکس کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہم یقینی طور پہ سمجھ چکے ہوں گے کہ انڈیکس کو بائی کرنے کا طریقہ یا جو ہم انڈیکس فنڈنگ کہتے ہیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک انڈیکس کے اندر موجودہ کمپنیز کو دیکھتے ہیں اور سٹاکس میں ان کو جا کر بائی کر لیتے ہیں۔ کوئی پرٹیکولر انڈیکس ہم پورا بائی نہیں کرتے، اور مطلب کہ کوئی ایک بٹن سے پورا انڈیکس نہیں بائی ہو جاتا، ہمیں ان تمام کمپنیز کو بائی کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے کہ آپ نے انڈیکس بائنگ کی ہوئی ہے یا انڈیکس انویسٹنگ کی ہوئی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے اگر اس میں بہت سارے اور بھی آپشنز ہیں، پہ میوچل فنڈس میں یہ تھوڑا الگ طریقے سے ورک کر سکتا ہے، لیکن یہاں یہ اس طریقے سے ورک کرتا ہے۔ اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے اس کے اندر جو کمپنیز ہوتی ہیں، میزان پاکستان انڈیکس جو ہے اس کے اندر جو کمپنیز ہیں ان کی سکریننگ کا کرائیٹیریا کیا ہے، تو یہ بھی 2 سکریننگ کے کرائیٹیریا سے گزرتا ہے۔ پہلا کرائیٹیریا ہے بزنس سکریننگ، یعنی کمپنی کا جو اصل بزنس ہے اس کو 100% حلال ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی بھی کمپنیز جو کہہ لیں کہ آپ کے پاس بینکنگ کی ہو گئیں یا جو انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ کی ہوتی ہیں، جو الکوہل کی ہو گئیں یا پھر ویپنز کی ہو گئیں یا ٹوبیکو کی ہو گئیں، گیمبلنگ کی ہو گئیں، سنیما کی ہو گئیں، یا پھر آپ کے پاس جو ربا بیس انکم کی ہوتی ہیں، ان تمام کو شامل نہیں کیا جاتا، اور جو تقریباً کہہ لیں کہ 100% حلال بزنسز ہیں انہی کو انکلوڈ کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا سٹیج آ جاتا ہے جہاں پر فائنینشیل سکریننگ کی جاتی ہے، اور اس کے اندر کچھ مینجمنٹل لیول پر کچھ پرٹیکولر کافی ڈسکشنز کے بعد اداروں کے درمیان، اسلامک اسکالرس کے درمیان کچھ کرائیٹیریاز انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں جس کی بیسس پہ ان کو کچھ لمیٹیشنز کہہ لیں کہ کچھ ایجز دیے گئے ہیں کہ یہ پرسنٹیج ہو تو آپ ایکسیپٹیبل ہیں، ادروائز آپ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ تو انٹرسٹ بیس ہو گیا، کیش ہو گیا، یعنی کہ جو لیکویڈیٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے، اور جو انکم ریشو ہے وہ 5% الاؤڈ ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم بہت بار بات کر چکے ہیں کہ ڈیویڈنڈ پیوریفیکیشن آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے فائنینشیل سکریننگ کے بھی رول ہوتے ہیں۔ پہلے بزنس جو ہے وہ کوئی بھی جو سٹاک ہے، کمپنی ہے، وہ ایک بزنس سکریننگ سے گزرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ فائنینشیل سکریننگ سے گزرتی ہے، اور اگر ہم الگ سے ایک بات کر لیں کہ وہ لیکویڈیٹی سکریننگ سے بھی گزرتی ہے، یعنی کمپنی کے پاس ضروری ہے کہ ہائی ٹریڈنگ والیوم ہو، ہائی انویسٹر پارٹیسپیشن ہو، اور اس کے پاس جو اس کے شیئرز کی ویلیو ہے وہ تقریباً اچھی فری فلوٹ ویلیو ہونی چاہیے اس کی۔ تو اس طریقے سے ان تمام سٹاکس کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایکٹیو ہوں، یعنی کہ وہ ایزیلی بائی کیے جا سکتے ہیں اور سیل کیے جا سکتے ہیں، یعنی ان کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اچھی ہو۔ تو پھر اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میزان پاکستان انڈیکس کا فائدہ کیا ہے۔ تو میزان پاکستان انڈیکس کے کچھ میجر بینیفٹس یہی ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک حلال پورٹ فولیو ہے، اس کے اندر کوئی بھی نان شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز شامل نہیں ہیں، اس میں جتنی کمپنیز کو انکلوڈ کیا گیا ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں، یہ لو رسک والی کمپنیز ہیں، اس کے اندر بلو چپ کمپنیز جن کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں وہ موجود ہیں، اور مارکیٹ کریش میں یہ کمپیریٹیولی اسٹیبل رہتا ہے۔ یہ انڈیکس اسلامک انویسٹرز کے لیے ایک بہترین گائیڈ لائن کے طور پر ثابت ہوا ہے، اور لانگ ٹرم گروتھ اور ڈیویڈنڈ دونوں ملتے ہیں ان کمپنیز سے، اس لیے جو اسلامک انویسٹرز ہیں وہ اس کو ایک بہترین انڈیکس بھی کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کون سی کمپنیز شامل ہیں تو اور وہ کس سیکٹر سے تعلق رکھتی ہیں، تو ہم نے سیکٹر وائز ان کمپنیز کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو سیمنٹ کے سیکٹر سے جو اس میں کمپنیز شامل ہیں اس میں لکی سیمنٹ ہے، ڈی جی خان سیمنٹ ہے، اور میپل لیف سیمنٹ ہے۔ ان تینوں کمپنیز نے ڈیویڈنڈ بھی دیے ہیں، اور یہ ان کی گروتھ بھی ہوئی ہے، ان کو سبسڈریز بھی ملی ہیں فلڈ کے دوران میں، اور کہہ لیں کہ ان کی بہترین پرفارمنس آپ نے دیکھی ہے۔
اس کے علاوہ اگر ہم آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن سے بات کریں تو اس انڈیکس میں جو کمپنیز موجود ہیں وہ OGDC یعنی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ ہے، PPL ہے، ماری انرجیز ہے، اور تینوں ہی ڈیویڈنڈ پیئنگ کمپنیز بھی ہیں اور کہہ لیں کہ بہتر گروتھ آپشنز کو لے کر چل رہی ہیں۔ اگر آئل اینڈ مارکیٹنگ اینڈ ریفائنری کے حوالے سے بات کی جائے تو PSO ہے، ATRL ہے، اور اس میں یہ دونوں بھی ڈیویڈنڈ پیئنگ کمپنیز رہی ہیں، ایون اچھا کیپٹل گین دینے والی کمپنیز ہیں۔ اگر PSO کی بات کی جائے تو PSO اس سال کے مڈ کے اندر آپ کو 412، 413، 417 کی انٹری بھی اس نے آپ کو پرووائڈ کی ہے، اور اس وقت یہ تقریباً 471، 472 کے اراؤنڈ پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو آپ اس ڈفرنس سے خود اپنے پروفٹس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ کے علاوہ یہ آپ کو کتنا بڑا ایڈوانٹیج پرووائڈ کر چکا ہے۔ اور بھی کمپنیز نہیں، لیکن یہاں ایک پرٹیکولر میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے بات شیئر کر لی جائے۔ اور میں کوئی فائنینشیل ایڈوائزمنٹ نہیں دے رہی ہوں آپ کو یہاں پر، بیسیکلی فائنینشیل ایڈوائس نہیں دے رہی ہوں آپ کو یہاں پر کوئی بھی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جس بھی کمپنی میں انٹرسٹ ہیں، جس بھی انڈیکس میں انویسٹ ہیں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کمپنیز کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نکالیں، ان کے تمام چیزوں کو دیکھیں اور پھر اپنا ڈیسیجن خود لیں۔ اور اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ اگر چاہیں تو کسی فائنینشیل ایڈوائزر سے بھی لازمی کنسلٹ کریں، اور آپ جو ہے اسلامک اسکالر سے بھی لازمی کنسلٹ کریں، تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ ایک بہترین طریقے سے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اچھا، پاور کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر ہب پاور موجود ہے، اور یہ آنے والے وقتوں میں بھی آپ کو بہت زیادہ پروفیٹیبل نظر آ سکتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اب ہم EVs کی طرف موو کر رہے ہیں۔ آپ نے EV بائک کا اس وقت ایک بوم دیکھ رہے ہیں، آپ EV کارز کا ایک بوم دیکھ رہے ہیں۔ حکومت جو ہے اس کی طرف آپ کو لون بیسڈ اور کہہ لیں کہ انٹرسٹ بیسڈ اس کو بائی کرنے کے آپشنز اس نے پرووائڈ کیے ہیں الیکٹرک کارز کے اور الیکٹرک بائکس کے، تو اس میں آپ کو اوبویسلی چارجنگ سلاٹس کی ضرورت ہوگی، اور ہب پاور کے پاس گورنمنٹ کا یہ کانٹریکٹ موجود ہے، تو یقینی طور پہ ان کی جو آنے والی ارننگز ہوں گی وہ آپ کو اگلے 5-6 سال میں بہترین پرفارمنس دکھائی دے گی۔ اگر فرٹیلائزر کے حوالے سے بات کریں تو اس سال جو شریعہ کمپلائنٹ میں نہ صرف انٹر ہوئی بلکہ KMI 30 میں اپنی سپیس بنائی، اور اسی طرح اور بہت سارے جو بینچ مارک انڈیکس ہیں اس میں یہ کمپنی شامل ہوئی ہے، اور فوجی فرٹیلائزر جو ہے اس نے اس سال اپنے آپ کو شریعہ کمپلائنٹ کر کے بہت سارے انڈیکس میں اس نے اپنی جگہ بنائی۔ الیکٹرانکس کی بات کی جائے تو اس میں PEL ہو گیا، اور یہ تمام وہ آپ کے سٹاکس ہیں جو اس انڈیکس کا حصہ ہیں۔ ان کی ہولڈنگ کرنے سے آپ کا جو پورٹ فولیو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے سیکٹر سے کمپنیز لی گئی ہیں، اور ایک قسم کا ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ کے پاس بہترین ارننگ اپرچونٹی موجود ہے۔ اینگرو ہولڈنگ کو ہم بھول ہی نہیں سکتے، ایک بہترین کمپنی ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی اچھا پروفٹ دینے والی کمپنی ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر انڈیکس ویٹیج کی بات کرتے ہیں کہ انڈیکس ویٹیج کیا ہوتا ہے اور یہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے، تو انڈیکس ویٹیج کا مطلب ہوتا ہے ہر کمپنی کا انڈیکس میں کتنا انفلوئنس ہے۔ مثال کے طور پر اگر OGDC کا ویٹ زیادہ ہو تو مارکیٹ چلتی ہے تو انڈیکس کا زیادہ موو کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کہہ لیں کہ PAL کی بات کر لیں کہ اگر اس کا ویٹیج کم ہے، ویٹ کم ہے اگر اس کا، تو اس کا ایفیکٹ جو ہے انڈیکس پر تھوڑا ہوگا۔ تو جس کمپنی کا ویٹیج زیادہ ہے اس کا اتنا زیادہ انڈیکس کے اوپر جو ہے نا اثر نظر آئے گا آپ کو۔ ویٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیسے ہوتا ہے، وہ مارکیٹ کیپٹل سے، مارکیٹ کیپ جسے آپ کہتے ہیں یعنی مارکیٹ کیپٹلائزیشن سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، کمپنی کے سائز سے ہوتا ہے، ٹریڈنگ والیوم سے ہوتا ہے، فری فلوٹ شیئرز جو اویلیبل ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کا جو کمپنی کی ویٹیج ہوگی وہ اس پرٹیکولر سٹاک میں کتنی ہو سکتی ہے۔ جو بگ کمپنیز ہیں ان کو ہائی ویٹیج دی جاتی ہے اور اسمال کمپنیز کو لو ویٹیج۔ ہائی ویٹیج کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے تو 15,000 روپے آپ اس کمپنی میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اور 12,000 اس کمپنی میں، 10,000 اس کمپنی میں، تو آپ کے پاس یہ جو انڈیکس موجود ہوتے ہیں اس میں یہ ویٹیج لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ 10,000 انویسٹ کر رہے ہیں، 20,000 کر رہے ہیں، تو آپ پرسنٹیج کے حساب سے اس کو فالو کر سکتے ہیں ایزیلی۔ تو اگر ہم یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو مارکیٹ انڈیکس کے حوالے سے دیکھیں کہ جو کمپنیز اس وقت اس میں سب سے زیادہ شامل ہیں ویٹیج کے حوالے سے، وہ لکی سیمنٹ ہے، OGDC ہے، ماری ہے، HUBC ہے اور FFC ہے۔ یہ میجر 5 کمپنیز جو ہیں ان کا ویٹیج سب سے زیادہ ہے اس انڈیکس کے اندر۔ مطلب یہ کمپنیز جب بھی اوپر جائیں گی تو انڈیکس کا جو انڈیکس جو ہے کہہ لیں کہ پازیٹیو میں بڑھ جائے گا، آپ کو انڈیکس جو ہے وہ گرین نظر آنا شروع ہو جائے گا بہت زیادہ، اگر بگنرز لینگویج میں بات کی جائے۔ اور اگر ہم دیکھیں گے کہ
اگر ان 5 کمپنیز کے اندر آپ کو کمی نظر آئے گی تو الٹیمیٹلی آپ کو انڈیکس بھی نیگیٹو میں کلوز ہوتا ہوا نظر آئے گا. اب اگر ہم اس کو یہ دیکھ لیں کہ کمپنی کو اس کے ویٹیج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ کون سی کمپنی جو ہے وہ کیا کس طریقے کی پرفارمنس دکھا رہی ہے، تو جو اگر میپل لیف کی بات کریں تو یہ ہائی لیکوڈیٹی والی کمپنی ہے. اس کی میڈیم ویٹیج ہے سیمنٹ سیکٹر کے اندر، اور یعنی کہ اس کے پاس، اور یہ جو انڈیکس ہے اس کو اوپر جو اس کا امپیکٹ ہے وہ ماڈریٹ ہوتا ہے. اور اگر او جی ڈی سی کی بات کریں تو یہ ایک ہیوج مارکیٹ کیپ رکھنے والی کمپنی ہے. یہ اس کے اندر ذرا سی بھی موومنٹ جو ہے وہ اس انڈیکس کو ٹوٹلی شفٹ کر دیتی ہے، اور اس وجہ سے یہ ایک بہتر، اور کہہ لیں کہ یہ آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اندر اٹ سیلف ایک ہیوج امپیکٹ رکھنے والی کمپنی ہے. پی پی ایل کی بات کریں تو یہ ہائی ٹریڈنگ لارج کمپنی سمجھی جاتی ہے. اس کی ہائی ویٹیج ہے اور یہ بھی ایک اسٹرانگ انفلوئنس رکھتی ہے. پی آئی ایل یعنی کہ پاک الیکٹرون لمیٹڈ کی بات کریں تو یہ اسمالر مارکیٹ کیپ رکھتی ہے. اس کی اندر آپ کو اگر کوئی بھی موومنٹ نظر آتی ہیں، یعنی کہ اس کے لاس اور اس کے پروفٹ سے اس انڈیکس کے اوپر تھوڑا امپیکٹ ہوتا ہے، زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا. ایچ یو بی سی ہائی ویٹیج والی کمپنی ہے، یہ ڈیویڈنڈ پینگ کمپنی ہے، اور یہ جو ہے انڈیکس کو اچھے اور برے دونوں طرف لے جانے کی کیپیسٹی رکھتی ہے. ڈی جی خان سیمنٹ جو ہے وہ میڈیم مارکیٹ کیپ کمپنی ہے اور میڈیم ویٹیج بھی رکھتی ہے. اگر پی ایس او کی بات کی جائے تو یہ ایک لارج اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے اور اس کی ہائی ویٹیج ہے، اور یہ جو ہے انڈیکس کے اوپر ہائی انفلوئنس بھی رکھتی ہے. سملرلی اینگرو ہولڈنگ جو ہے وہ لارج ڈائیورسیفائڈ کمپنی ہے اور یہ بھی ہائی ویٹیج رکھتی ہے. ایف ایف سی جو ہے وہ میسو ڈیویڈنڈ دینے کی وجہ سے اور اپنی اس وقت اس سال کی بہترین نیوز کی وجہ سے بہت زیادہ ہٹ رہی ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ ہائی ویٹیج رکھتی ہے. لکی سیمنٹ کی بات کی جائے تو یہ ایک بلو چپ سٹاک سمجھا جاتا ہے. باقی سٹاکس بھی تھے لیکن یہ پرٹیکولرلی اور ہائیسٹ ویلیویشن ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی جو ہے نا ٹاپ 5 ڈرائیورز میں شامل ہے یہ کمپنی. ماری انرجیز کی بات کریں تو اس کی ارننگز بہت اچھی ہوتی ہیں. اس کا جو لون ہے وہ بہت کم ہے اور یہ بھی ہائی ویٹیج رکھتا ہے انڈیکس کے اوپر. اے ٹی آر ایل یعنی کہ اٹک ریفائنری کی بات کریں تو یہ میڈیم سائز رکھتا ہے اور یہ بھی اس انڈیکس کے اوپر اپنا جو ویٹیج ہے اس کو میڈیم رکھتا ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ویٹیجز میٹر کیوں کرتے ہیں بگنرز کے لیے، کیونکہ اس سے ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس کمپنی کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کرنا ہے. اور جب ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کس کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے تو ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس کمپنی میں ہماری اسٹیبلٹی رہے گی. مارکیٹ کے اپ اینڈ ڈاؤن ہونے پہ رسک کہاں زیادہ ہے اور کہاں کم ہے، اور اس طریقے سے وہ ایک حلال بیلنسڈ پورٹ فولیو ڈیزائن کر پاتے ہیں. اب اگر ہم اس کے حوالے سے ایک انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کی بات کریں کہ آپ کس طریقے سے اس انڈیکس کے تھرو اگر اپنا پورٹ فولیو بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے بنائیں گے، تو سب سے پہلے تو آپ چوز کریں گے بائی ویٹ. آپ دیکھیں گے کہ سیکنڈ ہائی ویٹیج سٹاکس کون سے ہیں جو اسٹیبلٹی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ آپ کے پاس لکی سیمنٹ ہو گیا، او جی ڈی سی ہو گیا، ایف ایف سی ہو گیا. آپ میڈیم ویٹ کے حساب سے دیکھیں گے کہ گروتھ میں کون سے ہیں، تو گروتھ کے حوالے سے آپ کو ڈی جی خان سیمنٹ، ایم ایل ایف یعنی میپل لیف اور اے ٹی آر ایل. اپرچونٹی کے حساب سے دیکھیں گے تو آپ کو پاک الیکٹرون نظر آئے گا. تو اس طریقے سے یہ آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ساری کمپنیز میں ایک ساتھ انویسٹ نہیں کرنا. اگر آپ کا اماؤنٹ جو انویسٹمنٹ اماؤنٹ ہے وہ 10,000 سے 60,000 1 لاکھ کے درمیان ہے تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 12-13 کمپنیز میں انویسٹ کریں. تب آپ کو اوبویسلی 5 سے 6 کمپنیز لے کے چلنی ہیں. تو آپ نے کسی بھی انڈیکس میں سے جب 5 سے 6 کمپنیز سلیکٹ کرنی ہے تو وہ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس انڈیکس میں سب سے زیادہ ویٹیج کن کمپنیز کی تھی اور پھر آپ ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ ڈیویڈنڈ پیئنگ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اب آپ نے جب وہ کمپنیز سلیکٹ کر لی ہیں تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں ایس آئی پی یعنی کہ منتھلی جو سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان ہے وہ لے کر چل سکتے ہیں. آپ اگر یہ دیکھ کر چل رہے ہیں آپ نے مختلف ویٹیج میں سے مختلف کمپنیز سلیکٹ کر لیں کیونکہ کسی کی گروتھ آپ کو اچھی لگی، کسی کا ڈیویڈنڈ آپ کو اچھا لگا، کسی کی آنے والی اسٹیبلٹی آپ کو اچھی لگی. تو اب آپ اگر 10,000 روپے پر منتھ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ نے فار ایگزامپل اس میں سے جو 4,000 ہیں وہ اپنے ہائی ویٹیج والی کمپنی میں ڈال لیں، 3,000 روپے آپ میڈیم ویٹیج والی میں ڈالیں گے، 2,000 اسٹیبلٹی والی کمپنی میں اور 1,000 جو ہے لو ویٹ کمپنی جو ہے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں. اب آپ کو جن کمپنیز کا ڈیویڈنڈ آ رہا ہے تو آپ پہلے 2 سے 3 سال میں یہ لازمی کر لیں کہ جو ڈرپ میتھڈ ہے آپ اس
کو لے کے چلیں، یعنی کہ آپ اپنے ڈیویڈنڈس کو بھی انویسٹ کریں تاکہ آپ کی کمپاؤنڈنگ بڑھے اور آپ آگے چل کے اچھے جو آپ کا گول ہے اس کو اچیو کر سکیں، جو آپ کی فائنینشیل کہہ لیں کہ جس کی وجہ سے آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس پرٹیکولر گول کو اچیو کر سکیں۔ تو آپ جیسے کہ FFC ہو گیا، HUPC ہو گیا، HUBC ہو گیا، PPL ہو گیا، ان سے آنے والے ڈیویڈنڈس بھی آپ انویسٹ کرتے جائیں، پھر آپ ہولڈ کریں ان کو 3 سے 5 سال کے لیے۔ جب آپ ان سٹاکس کو لمبے ٹائم کے لیے ہولڈ کرتے ہیں، اور ایون میری پریفرنس تو آپ کو یہ رہے گی کہ آپ اس کو 5 سے 10 سال کے لیے ہولڈ کریں، تو وہاں پر آپ کا یہ ایک تو لو ڈیٹ والی کمپنیز ہوتی ہیں، تو یعنی ان کے لون زیادہ نہیں ہیں، ان کے کیش فلوز اچھے ہیں، یہ حلال ہیں، اسٹیبل ہیں، تو ایون آپ کو بہت عرصے کے بعد، یعنی جب آپ کا 3 سے 5 سال کا ڈیوریشن گزر جائے گا ان کمپنیز کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ان کمپنیز کو بیچنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، ان کی ہولڈنگ سے ہی آپ کو اتنا ڈیویڈنڈ آنا سٹارٹ ہو جائے گا کہ آپ کے جو کیپٹل تھی وہ ایک سٹیج پر جا کر کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو اگر آج کی ویڈیو کو میں سمرائز کروں تو وہ یہ ہوگا کہ میزان پاکستان انڈیکس جو ہے وہ پاکستان کا ٹاپ حلال انڈیکس سمجھا جاتا ہے، اس میں 12 کمپنیز شامل ہیں، یہ 12 کمپنیز KMI 30 میں سے لی گئی ہیں، اور ان کی جو ویٹیج ہے وہ کمپنی کی پاور کو، فری فلوٹ کو، ان تمام چیزوں کو دیکھ کے بنائی گئی ہے۔ یہ اس میں جو ہائی ویٹیج والے سٹاکس ہیں ان میں لکی سیمنٹ، OGDC، FFC، HUBC ہے۔ یہ انڈیکس خود PSX یعنی کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے بنایا ہے۔ میڈیم ویٹ کمپنیز جو اس میں موجود ہیں اس میں DG خان سیمنٹ، محفل لیف، ATRL موجود ہیں۔ لو ویٹ کمپنیز میں پاک الیکٹرون لمیٹڈ موجود ہے۔ بیسٹ اسٹریٹجی یہی رہے گی کہ آپ اس میں سسٹمیٹک انویسٹمنٹ کو لیں، ڈیویڈنڈ کو ری انویسٹ کریں اور لانگ ٹرم کی ہولڈنگ کریں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ نے چینل کو لائک کیا ہوگا، شیئر کیا ہوگا، سبسکرائب کیا ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے میں لیتی ہوں الوداع، السلام علیکم۔